मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के 17 स्केल की एक जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा था, जबकि मेरे ताया जान ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझसे यही कहा कि पहले कभी तुम कामयाब हुए हो जो इस बार भी कामयाब होगे। अपना वक्त बर्बाद मत करो और अपने बाप के साथ चाय वाला ढाबा संभालो, वरना एक दिन भीख मांगनी पड़ेगी। ये मेरा 20वां इंटरव्यू था और पूरा मोहल्ला इस बात से वाकिफ था, और मेरा ताया भी जानता था कि मैं पिछले कई वर्षों से नाकाम हो रहा था। मुझे कभी कामयाबी नसीब नहीं हुई थी, लिहाजा वो यही जानते थे कि ये शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता। सिर्फ एक सीट के लिए 20,000 लोगों ने अप्लाई किया था और 180 उम्मीदवार टेस्ट में कामयाब हुए थे और इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे, जिसमें मैं भी शामिल था। वहां पहुंचा तो मुझसे पहले तमाम उम्मीदवार इंटरव्यू देने के लिए पहुंच चुके थे। वहां एक भिखारन जो हर एक उम्मीदवार के सामने हाथ फैला रही थी, मेरा बच्चा भूखा है, दूध के लिए पैसे दे दो, सबसे यही कह रही थी। लेकिन लोग उसे मना कर रहे थे कि यहाँ से चली जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। मैंने उसे अपनी घड़ी दे दी, क्योंकि रास्ते में ही बस में मेरी जेब कट चुकी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। वो बेकारन घड़ी लेकर वहां से चली गई और शुक्रगुजार नज़रों से उसने मेरी तरफ देखा। फिर जब मैं इंटरव्यू देने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, और सामने मेज पर वही घड़ी रखी हुई थी, और वो औरत कोई भिखारी नहीं बल्कि। घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया तो मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ भी जाग उठा। एक ऐसा खौफ जो अब मेरे रोज का साथी बन चुका था। आज फिर मुझे घर जाने में देर हो गई थी। कसूरवार मैं बिल्कुल नहीं था। मैं आवारा गर्दी के लिए घर से नहीं निकला था, न दोस्तों के साथ कोई फजूल घूमना था, बल्कि वही मेरा कसूर था कि मैं अपने क्लास फेलोज़ के साथ कंबाइन स्टडी करने के लिए गया था। मेरा फाइनल सेमेस्टर था, फाइनल एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर थे। बिलाल ने अपनी बैठक पर हम सब दोस्तों को बुलाया था। पुरानी सी चारपाइयाँ थी, एक बल्ब, चाय के मग और किताबों का ढेर। हम सब खामोशी से अपने अपने नोट्स में गुम थे, पढ़ाई कर रहे थे। कोई अगर ऐसी बात होती, एक दूसरे से हेल्प लेते। बिलाल कभी कभार कहता, यार सलमान, इस बार मेहनत कर लो, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं मुस्कुरा देता, मगर दिल में जानता था कि मेरे लिए सब ठीक होना आसान नहीं। जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो हस्बे मामूल दरवाज़ा बंद था। ये मेरे ताया जान का असूल था कि अगर कोई 9 बजे के बाद लेट आए तो घर में दाखिल नहीं हो सकता। मैंने घंटी बजाई, कोई आवाज़ ना आई। दोबारा घंटी बजाई, तीसरी बार भी, लेकिन खामोशी। मैं जानता था ये खामोशी क्यों है। ये दरवाज़ा बंद होना इत्तेफाक नहीं, एक फ़ैसला था। घर के अंदर से आवाज़ें आने लगी, अब्बा की दबी दबी आवाज़, माँ की सिसकियाँ, और फिर वो भारी रोबदार आवाज़ जो उस घर की किस्मत का फैसला करती थी। ताया जान, ताया खुर्शीद, वो उस घर के बड़े थे, रिटायर प्रोफेसर, इल्म व अकल के दावेदार, मगर दिल में सख्ती का पहाड़। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। खबरदार खुर्शीद, अपने बेटे के लिए दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं। ताया जान की आवाज़ में गुस्सा था। अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो तुम्हें भी मैं घर से बाहर फेंक दूंगा। मेरा दिल बैठ गया। अब्बा ने शायद दरवाजे की कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया था, मगर वो हाथ उसका रुक गया था। मैं अपने बाप की बेबसी महसूस कर सकता था। माँ की आवाज़ आई, कांपती हुई आवाज़ थी, भाई साहब, मेरा बेटा कोई गलत काम करने तो नहीं गया था। वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ने गया था, उसके एग्ज़ाम करीब हैं। बाहर बहुत सर्दी है, वो बेचारा वहाँ खड़ा है, वो कहाँ जाएगा। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर ताया की आवाज़ जहर में बुझी हुई, पढ़ लिख कर ये क्या उखाड़ लेगा, ये क्यों ऐसा वक्त बर्बाद कर रहा है। मैंने मना किया था कि ये पढ़ाई वगैरह मत करो। सोशल साइंस में ये मास्टर कर रहा है, बताओ इस फील्ड में कौन सी नौकरी मिलनी है इसे। मेरी सांसें भारी होने लगीं। मेरी बेटी आयशा, ज़रा उसे देखो। ताया की आवाज़ में फ़ख्र टपकने लगा। केमिस्ट्री में एमफिल किया है और साथ साथ ये सीएसएस की तैयारी कर रही है। ये है उसका शानदार मुस्तकबिल। और तुम्हारा बेटा, ये नालायक, बेहतर है अपने बाप के साथ ये चाय वाला होटल संभाले। और फिर मेरे बाप को मुखातिब करके वो बोला, रशीद, तूने एक ज़िंदगी में क्या किया था? तूने पढ़ाई में क्या ऐसा किया था? जैसा तू नालायक, वैसा ही तेरा ये बेटा।
بار بار تو فیل ہو جاتا تھا۔ میں نے 8ویں جماعت میں تمہارا نام سکول سے خارج کر دیا تھا اور تمہیں چائے کے ڈھابے پر بٹھایا تھا۔ کم از کم اب کچھ تو کر رہا ہے، کچھ کما رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی ہنر نہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، نہ اسے جاب ملے گی، کیونکہ اپنے بیٹے کی زندگی کے ساتھ تو کیوں کھیل رہا ہے؟ کیوں اس کا یہ مستقبل برباد کر رہا ہے؟ اسے اپنے ساتھ ہوٹل پر لے جا۔ وہ تایا کی منت کر رہا تھا کہ بس یہ میرے بیٹے کا آخری سمسٹر ہے، اس کے بعد اسے نوکری تو ویسے بھی نہیں ملنی، یہ میرے ساتھ کام کرے گا، اسی ہوٹل پر جائے گا۔ لیکن اب تو میرے بیٹے سے کچھ نرمی کریں اور اسے گھر میں داخل ہونے دیں۔ لیکن تایا جان کے دل میں میرے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا بس میں نے تایا جان کی نفرت دیکھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے اتنا نفرت کرتے تھے، مجھ سے حد سے زیادہ، حالانکہ میں اس کا سگا بھتیجا تھا۔ شاید اس لیے بھی وہ نفرت کرتا تھا کیونکہ تایا جان نے ابا سے بھی کبھی محبت نہیں کی تھی، تو اس کی اولاد سے کیسے محبت کرتے؟ ابا اس کا چھوٹا بھائی تھا، 15-20 سال اس سے چھوٹا تھا۔ تایا جان کے لیے تو وہ اس کا بیٹا ہی تھا، بیٹوں جیسا تھا۔ لیکن افسوس تایا جان نے میرے باپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا، اسے کبھی دل سے اپنا بھائی قبول نہ کیا، اور میرے دادا کے مرنے کے بعد جائیداد میں بھی میرے باپ کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود ابا اس کی دل سے عزت کرتے تھے۔ ابا اس کو اپنا بڑا بھائی، اس گھر کا سربراہ مانتے تھے، اور میری ماں، وہ بھی تو تایا کی خدمت کرتی تھی، اسے اپنے گھر کا سربراہ سمجھتی۔ مگر تایا کے دل میں نہ میرے لیے نہ میرے والدین کے لیے کوئی محبت تھی۔ باہر سردی میں میں ٹھہرا تھا، میرا سارا جسم کانپ رہا تھا، لیکن میں اپنی ماں کو بے بس دیکھ رہا تھا، اور باپ بھی بہت بے بس تھا۔ میرے لیے دروازہ کھولنے کی اجازت انہیں بالکل نہیں تھی۔ ماں خاموش تھی، وہ خاموشی میرے کانوں میں چیخ بن کر گونج رہی تھی۔ میں نے جیب سے فون نکالا اور پھر ابا کو کال کی۔ آواز مشکل سے قابو میں رکھ کر میں نے کہا، ابا آپ دروازہ مت کھولیں، میں واپس جا رہا ہوں بلال کے ساتھ، وہاں اس کی بیٹھک پر سو جاؤں گا۔ آپ تایا جان سے زیادہ بحث مت کریں۔ فون بند کرتے ہی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ یہ ہمارا گھر تھا، یہ ہمارے گھر کی روٹین تھی، مگر اختیار ہمارا نہیں تھا۔ میں واپس بلال کے پاس آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو میرا چہرہ دیکھ کر ہی سب سمجھ چکا تھا۔ پھر وہی ہوا، تایا جان نے واپس بھیج دیا؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ یہ تم لوگوں کا گھر نہیں کیا؟ بلال کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں نے تلخی سے مسکرا کر کہا، گھر تو ہمارا ہے، مگر تایا خورشید کے نام پر ہے۔ دادا کے انتقال کے بعد ابا اس سے بہت چھوٹے تھے اور جائیداد کی تقسیم میں ظلم ہوا میرے باپ سے۔ ابا کو وہ بھائی کم اور ملازم زیادہ سمجھتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے ابا نے زندگی بھر سر جھکا کر کام کیا، کیسے تایا نے کالج کے سامنے ایک چائے کا ڈھابا بنوا کر اسے دیا تھا۔ یہ اس کو روزگار کا نام دیا گیا، مگر عزت بالکل نہیں تھی۔ کیسے ماں اس گھر میں ایک نوکرانی کی طرح رہتی تھی، ماں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کی آواز میں کوئی وقت نہ ہو۔ رات بلال کے گھر کٹی مگر نیند نہیں آئی۔ صبح جب میں گھر واپس آیا تو تایا صحن میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنے باپ کی حالت دیکھی ہے تو نے؟ ذرا اس کی حالت دیکھو رشید کی۔ انہوں نے اخبار سے نظریں اٹھائے بغیر کہا، وہ بیمار ہے، سارا دن کھانستا ہے، ٹی بی کا مریض ہے، اب اکیلا ہوٹل نہیں سنبھال سکتا، تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، بس تایا جان یہ ایگزام ہو جائے تو پھر میں ابا کے ساتھ ہوٹل پر ہی رہوں گا، میرا اور کیا کام ہوگا۔ یہ سنتے ہی اخبار زمین پر پٹک دیا۔ پڑھ لکھ کر تو کیا اکھاڑ لے گا؟ وہ چلایا۔ میٹرک سے ماسٹر تک تو نے کیا نمبر حاصل کیے کیا میں نہیں جانتا؟ تمہارے نمبر 50% سے بھی کم ہیں، نوکری کون دے گا تمہیں؟ یاد رکھنا تمہارا مستقبل وہی ہوٹل ہے۔ میں خاموش رہا کیونکہ میں جانتا تھا اس گھر میں خاموشی ہی بقا ہے۔ یہ گھر باہر سے بڑا اور پر شکوہ دکھائی دیتا تھا، مگر اندر سے یہ میرے باپ کی تذلیل، ماں کی خاموشی اور میری بے بسی کی گواہی دیتا تھا۔ ہم تینوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، مگر اس چھت کا سایہ ہم پر نہیں تھا۔ یہ سایہ صرف تایا خورشید کے لیے تھا۔
باقی سب اس کے نیچے بس سہنے والے تھے، رہنے والے نہیں تھے۔ میرے باپ رشید میرے لیے دنیا کے سب سے محنتی انسان تھے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا نے محنت کی تھی۔ صبح فجر سے پہلے اٹھنا، چائے کا ڈھابہ کھولنا، دن بھر دھواں، گرمی، گاہکوں کی تلخیاں اور رات کا تھکا ہارا واپس آنا۔ لیکن اس ساری محنت کے باوجود اس کے چہرے پر کبھی مالک ہونے کا غرور نہیں تھا، کیونکہ وہ مالک تھے ہی نہیں۔ حقیقی طور پر یہ میرے تایا ہی مالک تھے۔ وہ ڈھابہ تایا جان نے احسان کے طور پر اسے دیا تھا، اور احسان کے بدلے عزت نہیں، غلامی مانگی جاتی ہے۔ ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا ہم اس گھر میں رہتے ضرور ہیں مگر ہمارے پاؤں کی زمین کسی اور کی ہے۔ میں بچپن سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تایا کے سامنے ابا کی آواز دھیمی ہو جاتی تھی، کاندھے جھک جاتے تھے اور نظریں زمین پر جم جاتی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ابا سے یہ بات پوچھ لی کہ ابا آپ تایا کے سامنے سیدھے کیوں نہیں کھڑے رہتے؟ آپ کی کمر میں درد، یہی وجہ ہے؟ دیکھیں آپ کی کمر جھک گئی ہے۔ وہ بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ ابا نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا، مگر اس مسکراہٹ میں دکھ چھپا تھا۔ بیٹا جس کے پاس چھت ہو وہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، جس کے پاس صرف اجازت ہو وہ ہمیشہ جھکا رہتا ہے۔ اس دن میں نے جان لیا تھا کہ غلامی زنجیروں سے نہیں، احسانوں سے ہوتی ہے۔ ماں کی حالت اس دن بہت بدتر تھی۔ وہ پورے گھر کا کام کرتی تھی، تایا کی بیوی کے کپڑے، کچن، مہمانوں کی خاطرداری، مگر بدلے میں صرف حکم سنتی تھی۔ رشید کی بیوی ہو اس لیے تم بس حد میں رہو، یہ جملہ میں نے اس گھر میں کئی بار سنا تھا، اور سب سے زیادہ پھر وہ میری ماں کو ایک تو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، اور عجیب و غریب طریقے سے ہمیشہ اسے ذلیل کرتی تھی میری تائی۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ برتن ٹھیک سے نہیں دھوئے، کبھی یہ کہ گھر کی صفائی ٹھیک سے کیوں نہیں کی۔ یہ تائی کا حکم ہمیشہ میری ماں پر چلتا تھا، دوبارہ کپڑے دھونے پڑیں گے، تمہیں صفائی یہ دوبارہ کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتی، بس ہر بات میں وہ ماں کا نقص نکالتی اور یہی کہتی کہ تمہیں کام کرنا نہیں آتا، لیکن وہ خود اس گھر کی مہارانی بنی ہوئی تھی۔ کوئی میری تائی کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا، اور میں بھی مجبور تھا۔ اپنی ماں کو اس حد تک بے بس دیکھ کر میں اندر ہی اندر سے گھٹ رہا تھا، کمزور ہو رہا تھا۔ کئی بار میرے دل میں یہ بات آئی کہ اپنے والدین کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جاؤں، ایک کرائے کے مکان میں میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گا، لیکن پھر یہی سوچتا تھا کہ اس گھر کا کرایہ کون دے گا؟ میرے پاس تو کوئی روزگار بھی نہیں تھا، میری تو ابھی تعلیم مکمل ہونے والی تھی، مجھ پر حد سے زیادہ پابندیاں تھیں۔ صبح 5 بجے اٹھنا یہ میری مجبوری تھی، میرے لیے بہت ضروری تھا۔ گھر کے لیے سودا وغیرہ لے کر آنا، اور تایا جان کے لیے اخبار لے کر آنا، ان کے لیے کپڑے استری کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی میرے کاموں میں شامل تھا۔ پھر صبح ناشتے کے لیے ہوٹل سے دودھ لے کر آنا، اور سخت سردی میں میں کمرے کے اندر ہی رہتا تھا۔ حالانکہ میرے دل میں کئی بار آیا کہ دھوپ سیکوں، وہاں گھر کی چھت پر چلا جاؤں، لیکن گھر کی چھت پر وہاں عائشہ کا قبضہ تھا، وہ میری کزن، وہ پڑھنے میں مصروف ہوتی تھی۔ عائشہ اور اس کی ماں وہ چھت پر چلی جاتی تھی، دھوپ کی حرارت محسوس کرتی تھی، لیکن میں اور میری ماں یہاں سردی میں بیٹھے رہتے۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب تھی، میں سردی سے کانپ رہا تھا، مجھے دھوپ کی ضرورت تھی۔ میں چھت پر گیا تو عائشہ نے غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھا، اور پھر کہنے لگی، یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اور پھر میں یہاں نہ رک سکا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ کو میری شکایت لگائی، اور تایا جان سے یہی کہا کہ اس لڑکے کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، یہ بہت بدتمیز ہے، بغیر اجازت کے چھت پر آ جاتا ہے، گھٹیا انسان۔ میں چھت پر پڑھ رہی تھی اور یہ مجھے چوری چوری دیکھ رہا تھا، تاڑ رہا تھا۔ تایا جان کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، اور اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈے کی مدد سے مجھے مارنے لگا۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ میں تو بخار سے میرا برا حال ہے۔ اس دن اس نے مجھے بہت مارا، ایسے جیسے کسی کلاس کے بچے کو مارتے ہیں، حالانکہ میں اس وقت 22 سال کا تھا، میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ چھت پر کھڑی عائشہ میری اس حالت پر مسکرا رہی تھی۔
اس کے چہرے پر سمائل تھی۔ میرا باپ اور میری ماں دونوں وہ میرے سامنے ہی کھڑے تھے، لیکن بے بس تھے، اور ان کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ تایا جان کو منع کرتے کہ ہمارے بیٹے کو کیوں مار رہے ہیں، یہ کوئی بچہ نہیں، یہ تو جوان ہے۔ یہ ان گھر کے حالات تھے، اور ان حالات میں میں وہاں رہ رہا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں کسی جھونپڑی میں فقیروں کے ساتھ رہتا، یا پھر اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ وہیں لے کر جاتا۔ کم از کم وہاں آزادی تھی، میرے والدین آزاد ہوتے اور ہم سکھ کا سانس تو لیتے، مگر اس گھر میں تو ہماری حالت نوکروں سے بھی بدتر تھی۔ عائشہ تایا جان کی بیٹی اس گھر کی شہزادی تھی۔ اس کے لیے ایک الگ کمرہ، اچھی گاڑی، مہنگے کپڑے اور بڑے خواب تھے، اور میں اس گھر میں ایک ایسا نام تھا جسے منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس کو مثال دے کر ذلیل کیا جاتا تھا۔ عائشہ کو دیکھو اور خود دیکھو، عائشہ کے نمبر دیکھو اور ذرا اپنے نمبر دیکھو جو کہ 50% سے کم ہیں، تو نے کیا کیا ہے؟ اور پھر اپنے بیٹے کو دیکھو، رشید یہ کیا کرے گا، یہ منحوس۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اگر تعلیم جرم ہے اور کم نمبر لینا یہ کیا اتنا بڑا جرم ہے، اور تعلیم میں نالائق ہونا یہ میرے بس میں تو نہیں تھا۔ میں تو اپنی طرف سے پوری محنت کر رہا تھا، اور اگر میں زیادہ نمبر نہ لے سکا تو اس میں میری کیا غلطی؟ کم از کم میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بارے میں تو سوچ رہا تھا۔ ایک دن ڈھابے پر ابا کے پاس میں بیٹھا تھا، گرمی بہت تھی، ابا کا پسینہ سے مسلسل برا حال تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا ابا آپ آرام کر لیا کریں، میں ہوں نا۔ وہ مسکرا دیے۔ بیٹا یہ ہوٹل صرف چائے نہیں بیچتا، یہ ہماری خاموشی بیچتا ہے۔ جب تک میں کام کرتا رہوں گا ہم اس گھر میں رہ سکیں گے، لیکن اگر میں نے کام چھوڑ دیا تو شاید بھائی صاحب مجھے گھر سے ہی نکال دیں۔ ان الفاظ نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں آج کے بعد آپ سے ہی خرچ لوں گا، میں تایا جان سے کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں لوں گا، اس سے پیسے نہیں مانگوں گا۔ سمسٹر کی فیسیں اور باقی اخراجات جب میں تایا سے مانگتا ہوں تو وہ مجھے ذلیل کرتا ہے، ہمیشہ نالائق ہونے کا طعنہ دیتا ہے۔ فیس تو وہ مجھے دے دیتا ہے، لیکن کافی باتیں سنانے کے بعد دیتا ہے۔ آج کے بعد میں تایا جان سے کچھ نہیں لوں گا۔ میرے باپ نے مجھے منع کیا کہ بیٹا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، وہ ہمارے بڑے ہیں، اس گھر کے بڑے ہیں، میرے باپ کی جگہ ہیں، شروع سے ہی یہ سارے پیسے میں انہی کی ہتھیلی پر رکھتا ہوں، مجھے اجازت نہیں کہ ڈھابے والے پیسے میں اپنے پاس رکھوں، یہ میں نہیں کر سکتا، میری اتنی جرت نہیں۔ میں اپنے باپ کو حد سے زیادہ بے بس دیکھتا تو رونے لگتا تھا۔ وہ 1 روپیہ بھی اپنی جیب میں نہیں رکھتے تھے، سارے پیسے ہوٹل سے جو معمولی اور تھوڑے بہت آمدن ہوتی تھی، ایک دن میں 1500 یا 2000 جو بچ جاتا تھا وہ تایا جان کی ہتھیلی پر رکھ دیتے تھے۔ حالانکہ تایا جان کی مہینے کی 1.5 لاکھ پینشن تھی، اسے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک ریٹائر پروفیسر تھے، اس کی پینشن کافی زیادہ تھی، مگر اس کے باوجود وہ یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میرے باپ کی جیب میں کوئی پیسے ہوں، یا میرا باپ اپنی مرضی کرے، اس کی اپنی کوئی حیثیت ہو۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ کیا واقعی میری قسمت میں یہی ہے؟ کیا میں صرف اس لیے ناکام ہوں کہ میں تایا کی مرضی کے مطابق نہیں؟ اسی دوران ایک آواز آئی، تایا خورشید کی۔ رشید! اس نے زور سے پکارا، کل سے سلمان کو ہوٹل میں بٹھا دو، میں کئی بار تم سے کہہ چکا ہوں یہ پڑھائی چھوڑ دے، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، یہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا ابا نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر ہلا دیا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں نے خود کو نہ بدلا تو کل میں بھی اسی طرح سر جھکا کر کھڑا رہوں گا، میرا مستقبل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گا۔ اپنے بیٹے کے سامنے یہ غلامی صرف میرے باپ کی نہیں تھی، یہ میرے مستقبل کی بھی غلامی تھی۔ اس گھر میں میرا نام سلمان ضرور تھا، مگر میری پہچان ایک نالائق انسان۔ یہ لفظ تایا خورشید کی زبان پر ایسے آتا تھا جسے میرا نام، حقیقی نام یہی ہو۔ میرے کمرے میں داخل ہوتا، وہ مجھے دیکھتے اور بغیر کہے مجھے میری حیثیت یاد دلاتے رہتے۔ یہ کچھ نہیں کر سکے گا، یہ پڑھائی چھوڑ دو، رات کو پڑھنا چھوڑ دو۔ یہ جملہ میں نے اتنی بار سنا تھا کہ اب دل پر اثر کرنا چھوڑ چکا، مگر روح پر اس کے زخم گہرے ہو رہے تھے۔ میری زندگی کا ہر امتحان نمبر شیٹ سے پہلے اس گھر کے کمرے میں شروع ہوتا تھا۔ جب کبھی رزلٹ آتا
تو خاموشی سے ابا کے ہاتھ میں وہ رزلٹ کارڈ دیتا۔ ابا خوش ہونے کی کوشش کرتے، مگر تایا خورشید کی آواز ہر خوشی کو دبا دیتی تھی۔ اس بار بھی 50% سے کم نمبر آئے ہیں، یہ کبھی نمبر لے گا؟ رشید، تم نے اس پر پیسہ کیوں ضائع کیا؟ میں چاہتا تھا کہ تایا کو چیخ کر جواب دوں کہ نمبر انسان کی قیمت نہیں ہوتے، مگر اس گھر میں بولنے کی اجازت صرف ایک کو تھی، عائشہ۔ جب رزلٹ لاتی تو پورا گھر بدل جاتا تھا، مٹھائیاں آتی تھیں، فون کالز ہوتی، گھر میں جشن کا سما ہو جاتا، اور تایا جان خوشی سے فخر سے کہتے، میری بیٹی بہت قابل ہے، کتنی ذہین ہے، اور پھر وہی موازنہ کرتا۔ دیکھا رشید، فرق سمجھ آیا؟ مجھے محسوس ہوتا جیسے میری تعلیم نہیں، میری ذات کو کچلا جا رہا ہے۔ ایک بار عائشہ کی شاندار کامیابی اور اس کے اعلیٰ نمبروں سے جب اس نے کلاس میں ٹاپ کیا اور ماسٹرز کی تعلیم مکمل کی تو گھر میں پارٹی کا اہتمام ہوا تھا۔ اس پارٹی میں نوکروں کی طرح کام کر رہا تھا۔ عائشہ نے اپنی تمام دوستوں کو اپنے گھر میں اس پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ وہ بڑے بڑے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں تھیں جو عائشہ سے امپریس تھی، اس کی ذہانت اور اس کی تعلیم سے۔ ایک لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے عائشہ سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ میں اس کی بات سن رہا تھا۔ میں نے اس موقع پر بھی صبر کیا، صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ یہ وہ صبر تھا جو میرے والدین نے مجھے سکھایا تھا۔ ساری زندگی انہوں نے بھی اسی صبر سے ہی کام لیا تھا، اور ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا گیا وہ ہمیشہ خاموش رہے اور مجھے بھی اسی بات کی تلقین کرتے رہے۔ لیکن میرے اندر ایک غصہ وہ جمع ہو رہا تھا۔ مجھے اس بات کی امید تھی کہ کبھی نہ کبھی میں اپنا یہ غصہ ضرور نکالوں گا۔ یہ دل کا غبار یہ ہمیشہ دب کر نہیں رہ سکتا، لیکن مثبت انداز میں کسی کا نقصان نہیں چاہتا تھا، نہ ہی میں تایا جان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے والا تھا۔ بس یہ ان کا رویہ مجھے اندر سے اب مضبوط کر رہا تھا، مجھے پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ میرے تعلیمی حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ میں سوشل سائنس کا طالب علم تھا۔ یہ ایک ایسا شعبہ تھا جسے ہمارے معاشرے میں صرف باتیں بنانے کی ڈگری سمجھا جاتا تھا، اور اس کا کوئی فیوچر اس ملک میں تو نظر نہیں آتا تھا۔ جب بھی کوئی پوچھتا کہ کس سبجیکٹ میں ماسٹر کر رہے ہو تو میں یہی جواب دیتا، تو سامنے والا یہ سن کر خاموش ہو جاتا یا پھر مسکراتا۔ وہ یہی سمجھتے جب کسی بچے کو کسی دوسرے سبجیکٹ میں ایڈمیشن نہیں ملتا تو وہ سوشل سائنس میں ہی ماسٹر کر لیتا ہے۔ یہ ایک عام محاورہ تھا۔ ایک دن کھانے پر تایا نے سب کے سامنے کہا، یہ ڈگریاں تم جیسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو محنت سے بھاگتے ہیں، نہ سائنس نہ حساب، بس کتابوں کی باتیں۔ یہ سوشل سائنس یہ فضول ڈگری ہے۔ میں نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا، بس خاموش رہا۔ ماں نے میری طرف دیکھا مگر وہ بھی کچھ نہ بولی، وہ جانتی تھی کہ بولنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابا نے آہستہ سے کہا کہ بھائی صاحب، بس ایگزام ختم ہونے والے ہیں، یہ آخری سیمسٹر ہے۔ تایا نے اس کی بات کاٹی، خاموش رہو رشید، تمہارا دماغ خراب ہے، نہ تو کچھ کر سکا نہ بیٹے کے لیے کچھ سوچتا ہے، تمہاری خاموشی ہی بہتر ہے۔ اس دن میں نے ابا کو انسان کم اور سایہ وہ محسوس کیا تھا۔ میں نے پڑھائی چھوڑنے کا کبھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ اب فائنل ایگزام تھے، اور یہ بات بہت عجیب تھی کہ میں آخری سال یہ پڑھائی چھوڑ دیتا، حالانکہ میرا دل یہی کہتا تھا۔ کیا واقعی میرا مستقبل صرف چائے کے کپوں پر ہے؟ یہ میں سوچتا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے، چھت پر جا کر آسمان کی طرف میں دیکھتا تھا۔ ستارے خاموش تھے، مگر وہ میرا مذاق تو کم از کم نہیں اڑاتے تھے، وہ بس موجود تھے۔ بلا کسی شرط کے میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اگر مجھے کچھ بننا ہے تو ان آوازوں کے باوجود بننا پڑے گا۔ مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی پڑے گی جو مجھے توڑنے پر تلی ہیں۔ مگر سب سے زیادہ تکلیف اس دن ہوئی جب میں نے خود کو ان نظروں سے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے ایک دن آئینے میں دیکھا اور بے اختیار منہ سے نکلا، شاید میں واقعی نالائق ہوں، ایک ناکام انسان۔ زندگی میں ہر معاملے میں ناکامی ملی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تایا خورشید میری روح میں اتر چکے تھے۔ نالائق ہونے کا لیبل صرف
لفظ نہیں تھا، یہ زہر تھا جو آہستہ آہستہ میرے اعتماد کو مار رہا تھا، لیکن شاید یہی زہر کسی نہ کسی دن دوا بن جاتا۔ خواہش کبھی آواز اونچی میں نہیں آتی، وہ دل کے کونے میں بغیر دبے، بغیر کسی آواز کے، اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کب دعا بن گئی اور کب گناہ۔ ابا کی خواہش بھی ایسی ہی تھی، وہ کبھی کھل کر کچھ نہیں کہتے، بس کبھی کبھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے دور سے دیکھتے، آہستہ سے بول اٹھتے، بیٹا اگر تمہاری زندگی سنور جائے نا تو یاد رکھنا میری ساری محنت وصول ہو جائے گی، بس ہمت مت ہارنا۔ میں جانتا تھا اس جملے کے پیچھے ان کی ایک چھپی ہوئی خواہش باقی ہے، ایک ایسا خواب جسے وہ خود بھی زبان پر لانے سے ڈرتے تھے۔ عائشہ ایک دن شام کو جب ڈھابے پر رش کم تھا تو ابا نے اچانک کہا، سلمان میری بات سنو، عائشہ تمہاری کزن ہے، وہ بھی تو اسی گھر کی بچی ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ میری بہو بنے، اگر قسمت نے ساتھ دیا تو۔ وہ جملہ پورا نہ کر سکے، ان کی آواز بھر آئی۔ میں چونک گیا، دل میں عجیب سا خوف تھا اور امید بھی۔ میں نے فوراً کہا، ابا ایسی باتیں مت کریں، تایا جان آپ اسے جانتے ہیں نا؟ ابا نے تلخی سے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں بیٹا، مگر کبھی کبھی باپ کا دل اولاد کے لیے خواب دیکھ لیتا ہے، اور عائشہ مجھے ایسے ہی عزیز ہے جیسے کہ تم۔ میں خاموش ہو گیا، میں جانتا تھا کہ یہ خواہش آگ ہے جو ہمارے ہاتھ جلا سکتی ہے، مگر ابا نے بالآخر وہ بات اس کے اپنے بھائی کے سامنے کہی، اور اس کا انجام اس کے لیے ذلت بنا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے، تایا خورشید صحن میں بیٹھے تھے، سامنے اخبار، پاس چائے پڑی تھی، اور چہرے پر غرور تھا، وہ انہیں ہمیشہ طاقت دیتا تھا۔ ابا آہستہ آہستہ ان کے قریب آئے، ان کی آواز کانپ رہی تھی، بھائی صاحب میں نے ایک بات کرنی ہے۔ کیا بات ہے، بولو۔ تایا نے اخبار سے نظریں اٹھائیں، کہو اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ سلمان اور عائشہ کا رشتہ، میری یہ خواہش تھی۔ جملہ پورا ہونے سے پہلے فضا بدل گئی، اخبار زور سے بند ہوا، چائے کا کپ زمین پر رکھا گیا، اور تایا خورشید کھڑے ہو گئے۔ خبردار رشید، تمہارا دماغ خراب ہے؟ ان کی آواز گونج اٹھی، اپنی حیثیت بھول گئے ہو، اور اپنے اس نالائق بیٹے کی؟ یہ رشتہ کیا ممکن ہے؟ ذرا اپنے بیٹے کو دیکھو اور میری بیٹی کو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں کمرے کے باہر کھڑا سب سن رہا تھا، میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ میری بیٹی کسی بڑے خاندان میں، ایک معزز خاندان میں جائے گی، سمجھے؟ کسی افسر کے گھر، ایک قابل آدمی کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، نہ کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ۔ اور تم اور تمہارا بیٹا، اس کے لیے میرا ہوٹل بھی زیادہ ہے۔ ابا نے سر جھکا لیا، بھائی صاحب ہم سب آپ کے گھر میں، آپ کے قریب۔ خاموش، تایا کی آواز میں غصہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک باپ اپنی اولاد کی خاطر سب کے سامنے ٹوٹ گیا۔ ابا کمرے سے نکلے تو ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں نے آگے ہاتھ بڑھا کر کہا، ابا میں نے آپ کو کہا تھا، کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی؟ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایسا مت کریں، کہ تایا کو آپ کیا نہیں جانتی؟ وہ شخص، میرا تایا، آپ کو ذلیل کرے گا، آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کرے گا جو شاید مجھ سے بھی برداشت نہ ہو۔ اور باقی رہی عائشہ، تو کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھے انسان تک نہیں سمجھتی، مجھے تو بس اس گھر کا ملازم سمجھتی ہے، اور آپ پتہ نہیں کون سے خواب دیکھ رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے بولے، بیٹا میں بھول گیا تھا، شاید اپنی حیثیت بھول گیا تھا، اور اس گھر میں ہم صرف رہتے ہیں، سوچنے کا حق تو ہمیں نہیں۔ اس دن کے بعد ابا بالکل خاموش ہو چکے تھے، ان کے کاندھے پہلے سے بھی زیادہ جھک گئے تھے۔ اور عائشہ، سچ یہ تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھی، اس کی نظروں میں میں ایک ناکام انسان تھا، نہ ہی میری شخصیت سے وہ متاثر تھی، نہ ہی مجھے چاہتی تھی، جس کا مستقبل اس کے خوابوں کے راستے میں ایک رکاوٹ بھی نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے خواب بہت بڑے تھے، اس کے سپنے بہت بڑے، جیسے کہ اس کے باپ کے تھے، بڑی گاڑیاں، بڑے لوگ اور بڑی زندگی۔ ایک دن یونیورسٹی سے میں واپس آ رہا تھا، میں نے اسے دیکھا تھا، ایک بڑی سی گاڑی میں وہ کسی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ ایک لڑکا تھا جو کہ بڑے گھر کا لگتا، دونوں بڑے خوش تھے اور وہ ہنس رہے تھے۔ میرے دل میں کچھ ٹوٹ گیا، میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ سچ خاموشی سے زیادہ چیخ سکتے ہیں۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا، سوچ رہا تھا کہ خواہش اگر حد سے بڑھ جائے تو ذلت بن جاتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ایک خاموش وعدہ کیا، یہ وعدہ اپنے آپ سے کیا، اب
کسی کے سامنے اپنی حیثیت ثابت کرنے کے لیے کسی رشتے کا سہارا میں بالکل نہیں لوں گا۔ میں اور میرے والدین سمجھو بس تنہا ہیں۔ اگر میں کچھ بنوں گا تو اپنی محنت سے، اپنے کردار سے اور اپنی ہی انسانیت سے۔ اگر نہ بن سکا تو کم از کم اپنے باپ کی طرح سر جھکا کر ذلت قبول نہیں کروں گا۔ یہ وعدہ خاموش تھا مگر کافی مضبوط تھا، اور یہی وعدہ آنے والے طوفان میں میری واحد پناہ گاہ بننے والا تھا۔ سچ ہمیشہ شور نہیں مچاتا، اکثر وہ خاموشی اوڑھے ہنستے چہروں کے ساتھ چھپ جاتا ہے، اور جب بے نقاب ہوتا ہے تو صرف چہرے نہیں رشتے بھی بدل دیتا ہے۔ عائشہ ہمیشہ اس گھر کی روشنی تھی اور میں تاریکی۔ تایا خورشید کی آنکھوں کا وہ تارا تھی، ہر بات میں، ہر مثال میں، ہر مجلس میں فخر تھی۔ اس کے اٹھنے بولنے کا انداز، حتیٰ کہ سانس لینے میں وہ اعتماد جھلکتا تھا۔ اس اعتماد کی بنیاد اس کی تعلیم، اس کے خواب اور اس کے وہ یقین تھے۔ وہ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی۔ میں اسے دور سے دیکھتا تھا، نہ حسد سے دیکھتا نہ چاہت سے، بس ایک خاموش فاصلے کی دیوار تھی۔ میں اس کا احترام کرتا تھا، وہ ہماری حیثیتوں سے زیادہ تھی۔ ایک دن یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے میری نظر سڑک کے پار پڑی۔ میں نے دوسری بار اسے کسی گاڑی میں ایک آدمی کے ساتھ دیکھا تھا۔ عائشہ ایک چمکتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا، وہ ہنستے ہوئے اندر جھک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لڑکا تھا جو شاید میں دوسری بار اسے دیکھ رہا تھا۔ صاف لباس، مہنگی گھڑی اور خود اعتمادی کا بھرا چہرہ۔ گاڑی چل پڑی، میرے قدم بے اختیار اس کے پیچھے اٹھے۔ نہ تجسس تھا نہ بدگمانی، بس ایک انجانی سی کھٹک تھی، اور میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ عائشہ کو لے کر کہاں جائے گا۔ وہ گاڑی شہر کے ایک مہنگے علاقے میں داخل ہوئی۔ وسیع سڑکیں، اونچے درخت، خاموش فضا۔ آخر کار وہ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکی۔ عائشہ وہاں سے اتری، اس لڑکے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ مجھے کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں تھی، کچھ سچ لفظوں کے بغیر بھی سمجھ آ جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے عائشہ کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس کی باتوں میں جلدی، آنکھوں میں بے چینی، اور چہرے پر ایک ایسا خوف جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ کچھ دن بعد ایک عجیب سا اتفاق ہوا۔ میں اس کے کمرے کے سامنے ہی گزر رہا تھا۔ میں جلدی میں تھا، یونیورسٹی جا رہا تھا کہ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں وہیں پر رک گیا، اس کی گفتگو سننے لگا۔ عائشہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ دیکھو عمیر، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ ابا میرے لیے رشتے کے لیے بہت سنجیدہ ہیں۔ بہت سی فیملیز ہیں جو مجھے دیکھنے کے لیے آتی ہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کر لیا ہے، تم جانتے ہو، وہ بھی خفیہ۔ تمہیں اپنے والدین کو جلد از جلد ہمارے گھر بھیجنا ہوگا۔ فون کے دوسری طرف سے کوئی جواب واضح نہیں سنائی دے رہا تھا، بس ٹال مٹول کی آوازیں تھیں۔ ہاں ہاں دیکھتے ہیں، پریشان مت ہو، ابھی وقت نہیں، وقت لگے گا، امی ابھی راضی نہیں ہو رہی۔ عائشہ کی آواز میں گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ عمیر، یہ کوئی کھیل نہیں، تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ فون بند ہوا اور میرے دل میں ایک بھاری سا بوجھ آ کر گرا۔ میں پیچھے ہٹ گیا، میرے قدم کانپ رہے تھے۔ میں نے وہ سچ سن لیا تھا جس سے میرے تایا وہ بھی ناواقف تھے، اور یہ عائشہ نے خفیہ طور پر کیا تھا، جس کا بوجھ میری خاموشی سے بڑا تھا۔ چند دن بعد وہی ہوا جس کا عائشہ کو ڈر تھا۔ ایک معزز خاندان عائشہ کو دیکھنے کے لیے آیا۔ گھر میں چہل پہل تھی، مٹھائیاں، چائے، مسکراہٹیں۔ عائشہ تیار ہو کر آئی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر یہ ایک مصنوعی مسکراہٹ۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ رہا تھا میں۔ لڑکے کی ماں نے اسے غور سے دیکھا، چند سوال کیے، مسکرا کر کہا، آپ کی بیٹی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت سگڑ ہے، مجھے عائشہ پسند ہے۔ انگوٹھی نکالی گئی اور عائشہ کو وہ انگوٹھی پہنا دی گئی۔ میں نے دیکھا عائشہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ پہلے ہی کسی کی ہو چکی تھی، کسی کی نکاح میں تھی۔ یہ سچ میرے لیے بوجھ بن گیا تھا، ایک ایسا بوجھ، میں اسے اٹھا نہیں سکتا تھا، نہ ہی اسے چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، یہی سوچتا رہا کہ کیا کروں، خاموش رہوں یا تایا جان کو بتا دوں؟ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اگر بولوں گا تو طوفان آ جائے گا۔ آخر کار میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا، تایا جان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے سرد نظروں سے میری طرف دیکھا جیسے کہ اس کی عادت تھی۔ کہو کیا بات ہے، پھر پیسے مانگنے تو نہیں آ گئے؟ میں نے کہا، نہیں تایا جان،
میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عائشہ نے اپنے ایک دوست کے ساتھ نکاح، وہ بھی خفیہ طور پر نکاح کیا ہوا ہے۔ فضا جیسے رک گئی۔ اگلے لمحے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر لگا۔ بکواس بند کرو بے وقوف انسان، تایا خورشید نے چیخ کر کہا۔ میری بیٹی پر ایسا الزام لگاتا ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میرے کان یہ سن کر سن ہو گئے۔ سچ بولنے کی سزا میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں ابھی سنبھل بھی نہیں پایا کہ تایا نے فوراً ابا کو اور میری ماں کو بھی باہر آنے کا حکم دیا۔ ابا نے کچھ کہنا چاہا مگر انہیں دھکا دے کر گھر سے نکال دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ ہم اس دن تینوں کو گھر سے نکالا گیا تھا۔ وہ گھر جو کبھی ہمارا کہا جاتا تھا آج ہمیں پہچاننے سے انکاری تھا، اور میں جان گیا تھا کہ بعض اوقات نقاب کے پیچھے چھپا سچ صرف چہروں نہیں چھتیں بھی چھین لیتا ہے۔ ہم اس گھر سے نکلے تو شام ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر سورج کا آخری ٹکڑا بھی بجھنے لگا تھا، جیسے دن نے بھی ہماری حالت دیکھ کر آنکھیں بند کر لی ہوں۔ ابا کے ہاتھ خالی تھے، ماں کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں، اور میرے دل میں غصہ تھا، دکھ اور ندامت سب ایک ساتھ جمع تھے۔ ہمیں نکالتے وقت تایا خورشید کے چہرے پر ذرا بھی تردد نہیں تھا، نہ ہی انہیں ہم پر ترس آیا، نہ برسوں کا رشتہ، نہ بھائی ہونے کا لحاظ تھا، نہ اس باپ کا احترام جس نے عمر بھر اس کے سامنے سر جھکا کر زندگی گزاری۔ یہی انجام ہوتا ہے نمک حرامی کا، تایا نے بلند آواز میں کہا تاکہ پڑوسی بھی سن لیں کہ آج اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو گھر سے نکال دیا ہے اور اس کی اولاد کو بھی۔ یہ جملہ میرے کانوں تک نہیں، میرے وجود میں گونج گیا۔ ابا نے پیچھے مڑ کر اس گھر کو ایک آخری بار دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ یا کسی قسم کا شکوہ نہیں تھا، بس ایک ٹوٹا ہوا یقین تھا۔ چلو، انہوں نے آہستہ سے کہا، اللہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بھی جگہ بنا دے گا۔ اللہ کی یہ زمین وسیع ہے۔ ماں نے دوپٹے کا کنارہ آنکھوں سے لگایا اور خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم سیدھے بلال کے گھر پہنچے۔ ان حالات میں یہ بلال کا گھر ہی تھا جس سے ہمیں سہارا مل سکتا تھا۔ بلال ہمیں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ آج بہت آگے بات بڑھ گئی ہے۔ اس نے کوئی سوال نہ کیا، بس دروازہ کھول کر ہمیں اندر لے آیا اور کہا کہ میرا ایک گھر خالی پڑا ہے، جب تک چاہیں آپ وہاں رہیں، میں آپ سے کرایہ نہیں لوں گا۔ اس نے سادہ لفظوں میں کہا، مگر ان لفظوں میں وہ انسانیت تھی جو ہم اپنے گھر میں برسوں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ابا خاموش تھے، چارپائی پر لیٹے تھے، نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا، دل میں ایک ہی خیال تھا کہ اگر میں خاموش رہتا تو شاید آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن یہ بات بتانا بھی تو ضروری تھی۔ لیکن پھر ایک اور آواز میرے اندر سے اٹھی، اگر میں خاموش رہتا تو ایک جھوٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچ ثابت ہو سکتا تھا۔ اگلی صبح ابا کی طبیعت بگڑ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس کافی بھاری تھی۔ برسوں کا دیا ہوا دکھ آج جسم بن کر باہر آ رہا تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور ابا سے کہا، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ابا، آپ نے کسی کی غلامی نہیں کی، آپ نے بس صبر کیا تھا۔ ابا نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا غلامی اور صبر میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن باریک سا۔ ہم وہ فرق نہ سمجھ سکے۔ ان کے الفاظ میرے لیے سبق تھے اور ذمہ داری بھی۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے ناکامی ملے یا کامیابی یا مزید ذلت۔ میں کوشش چھوڑنے والا اب بالکل نہیں تھا۔ میں کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے نوکریوں کے اشتہار دیکھنا شروع کیے، کیونکہ تعلیم مکمل تھی، میری ڈگری بھی آ چکی تھی، وہی 50% والی ڈگری۔ فارمز بھرے، میں نے کافی ٹیسٹ دیے، انٹرویو دیے۔ اکثر جگہ ایک ہی جملہ ہمیں سننے کو ملتا تھا، اور وہ یہی جملہ تھا کہ ہم معذرت خواہ ہیں۔ گھر سے نکلنے کے بعد زندگی کا ہر دن امتحان بن چکا تھا۔ نہ کوئی گائیڈ بک ملتی تھی، نہ نتیجہ صرف حوصلے پر نکلتا۔ بلال کے چھوٹے سے کرائے کے گھر میں ہم 3 زندگیاں ایک ہی کمرے میں سمٹ آئی تھیں۔ ابا کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، ماں خاموش رہنے کی اب وہ عادی ہو چکی تھی، اور میں ہر دن اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ سب عارضی ہے، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، حالات ہمارے بھی بدل جائیں گے۔ میں صبح سویرے اٹھتا، نماز کے بعد اخبار کھولتا، نوکریوں کے اشتہار تلاش کرتا۔
ایک ایک لائن میری امید بن جاتی تھی۔ ایک دن ایک اشتہار نے مجھے روک لیا۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ایک آسامی، پورے ملک سے درخواستیں مطلوب۔ میں نے اشتہار کئی بار پڑھا۔ ایک ہی سیٹ تھی، صرف ایک پوسٹ کے لیے شرائط سخت تھیں، تعلیم، تحریری امتحان، انٹرویو۔ بلال نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، شاید یہی موقع ہو، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، تم ضرور جاؤ، یہ امتحان دو۔ میں نے فارم بھرا، پیسے پورے نہیں تھے، ماں نے کچھ پیسے بچائے ہوئے تھے، اس نے وہ پیسے میری ہتھیلی پر رکھے۔ درخواستیں جمع ہوئیں اور کچھ دن بعد تحریری امتحان کی تاریخ آ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ صرف میں نہیں تھا، 20,000 سے زیادہ امیدواروں نے اس ٹیسٹ کے لیے، ایک ہی سیٹ کے لیے اپلائی کیا تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا اور امید نظر نہیں آ رہی تھی، مگر پیچھے ہٹنے کا راستہ بھی بند ہو چکا تھا۔ تحریری امتحان میں کامیاب ہوا تو امید کی کرن نظر آئی۔ انٹرویو کی تاریخ مقرر ہوئی۔ مجھے دوسرے شہر جانا تھا، کرایہ پورا نہیں تھا، مگر بلال نے ضد کی اور مجھے بس سٹینڈ تک چھوڑ دیا۔ میری جیب میں اس نے کرایہ بھی رکھا اور کہا ضرور جانا ہے۔ بس چلی تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شہر پیچھے رہتا جا رہا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ کنڈکٹر آیا اور اس نے مجھ سے کرایہ مانگا۔ میں نے کرایہ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی۔ ہاتھ دوسری طرف سے نکل آیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرا بٹوا بھی نہیں تھا اور جیب کٹ چکی تھی۔ میں نے کنڈکٹر کو سچ بتایا اور کہا کہ میری جیب کٹ چکی ہے۔ وہ غصے سے بولا کہ بغیر کرایہ یہاں میں تمہیں اتار دوں گا۔ میرے لیے زمین اور آسمان ایک ہو گئے تھے۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک بزرگ مسافر کی آواز آئی کہ اس کا کرایہ میں دے دیتا ہوں، یہ مجبور ہے۔ میں نے مڑ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ایک عام سا انسان تھا، مگر اس لمحے میرے لیے تو وہ فرشتہ بن گیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، آنکھیں میری بھر آئی تھیں۔ پھر اس کے بعد بس چل پڑی۔ میں آفس کے سامنے اترا۔ سامنے ایک بڑی عمارت، دروازے پر سیکورٹی گارڈ اور اندر درجنوں امیدوار آ چکے تھے۔ سب کے چہرے پر امید اور خوف ایک ساتھ لکھا تھا۔ امیدوار قطار میں بیٹھے تھے۔ یہ تقریباً 180 امیدوار انٹرویو دینے وہاں آیا تھا۔ کوئی دعائیں پڑھ رہا تھا، کوئی فائل میں کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا، کوئی نظریں جھکائے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میرے پاس نہ فائل تھی، نہ اضافی کاغذات، بس ایک قلم تھا اور میری ڈگریاں۔ دل بھرے ارادے تھے، بس میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر دروازے کے قریب پڑی۔ وہ ایک عورت تھی، پرانے کپڑے، سر پر بوسیدہ دوپٹہ اور گود میں ایک چھوٹا سا بچہ لیے۔ بچہ بار بار رو رہا تھا، وہ اسے سینے سے لگا لیتی۔ وہ عورت ہر امیدوار کے پاس جاتی اور دھیمی آواز میں کہتی کہ بیٹا، میرا بچہ بھوکا ہے، دودھ کے پیسے دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ زیادہ تر لوگ نظریں چرا لیتے، کوئی کہتا کہ بعد میں آنا، کوئی کہتا ابھی وقت نہیں، اور کوئی سیدھا منہ پھیر لیتا۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا، میرے دل میں بھی ایک عجیب سی خسک اٹھ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میری جیب تو خالی ہے، میرے پاس اس عورت کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ عورت آخر کار میرے سامنے بھی آ کر رکی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ضد نہیں تھی، بس تھکن تھی، اور وہ اپنے بچے کے لیے ہی پریشان تھی کیونکہ وہ بھوکا تھا اور اس کے پاس دودھ کے پیسے نہیں تھے۔ بیٹا، اس نے آہستہ سے کہا، اگر کچھ ہو سکے تو۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ نہ نکلا۔ ایک لمحے کو دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی دوسروں کی طرح نظریں جھکا لوں، مگر نہ جانے کیوں میرے ہاتھ کلائی کی طرف چلے گئے۔ میں نے اپنی گھڑی اتاری، اور وہ کوئی مہنگی چیز تو نہیں تھی، بس میری محنت کی واحد نشانی تھی۔ میں نے گھڑی اس کے ہاتھ میں رکھی اور کہا کہ اماں، اسے بیچ دینا، یہ کم از کم 500 روپے کی تو ہے، بچے کے لیے دودھ لے لینا، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ اس عورت کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے گھڑی کو ایسے دیکھا کہ جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اللہ تمہیں جزا دے بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ بس اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ میں دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ دل میرا آج ہلکا ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، بس اتنا جانتا تھا کہ میں نے اپنے دل کی ہی سنی۔ کچھ دیر بعد میرا نام پکارا گیا۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ایک لمبی میز، چند سنجیدہ چہرے، اور درمیان میں وہی عورت بیٹھی تھی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ کوئی بھیکارن نہیں تھی، یہ عورت وہ صاف لباس میں تھی،
اعتماد سے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے وہاں میری گھڑی رکھی ہوئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک لمحے مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹھ جائیں سلمان، یہاں سامنے۔ میں وہاں بیٹھ گیا، مگر ذہن میں طوفان برپا تھا۔ انٹرویو شروع ہوا۔ سوال تعلیم کے تھے، سوچ کے اور زندگی کے۔ میں نے جو سمجھ آیا، جو بھی میں سمجھا، میں نے جواب دیا، نہ بڑھ چڑھ کر نہ ہی بناوٹ سے۔ آخر میں اسی خاتون نے بات کی، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے باہر کیا کیا تھا؟ میں نے یہ سن کر نظریں جھکا لی۔ جی، میں نے ایک مجبور ماں کی مدد کی تھی۔ وہ یہ بات سن کر مسکرائی۔ یہ انٹرویو صرف اس کمرے میں نہیں تھا، یہ ہمارے انٹرویو کا حصہ تھا۔ یہ باہر بھی انٹرویو لیا جا رہا تھا۔ 20,000 لوگوں میں اکثر کے پاس پیسے تھے مگر دل نہیں، اور یہ جو انٹرویو کے لیے 180 آئے تھے، انہوں نے بھی اس عورت کو انکار کیا۔ انہوں نے میز پر رکھی گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی جیب تو کٹ چکی تھی، پھر بھی آپ نے انسانیت نہیں کٹنے دی۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میں مسز رخشندہ ہوں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اس پوسٹ کے لیے منتخب ہو چکے ہیں۔ وہ لفظ میرے لیے دنیا کے قیمتی لفظ تھے۔ میں باہر نکلا تو مجھے لگا زمین پر نہیں، کسی اور جگہ پر چل رہا ہوں۔ میں جان گیا تھا کہ اصل کامیابی ڈگری، نمبر یا سفارش سے نہیں، بلکہ دل کی سچائی کی ہوتی ہے۔ اب زندگی مجھے اس سچ کا انعام دینے والی تھی۔ میں گھر آیا، اپنے والدین کو یہ خوشخبری دی کہ میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ایز اے آفیسر بھرتی ہو چکا ہوں۔ میری ماں کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ والد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ خبر میرے تایا جان تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن اس وقت اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مگر جب اسے پتہ چلا کہ یہ تو حقیقت ہے تو حسد سے جلنے لگا۔ میں جانتا تھا وہ ہرگز ہمارے دروازے پر نہیں آئیں گے، وہ کبھی مجھے مبارکباد پیش نہیں کریں گے، لیکن اسے آنا پڑا۔ لیکن میری وجہ سے نہیں، نہ ہی مبارکباد دینے، وہ صرف اور صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے ہمارے در پر آیا تھا۔ عائشہ نے جس لڑکے سے خفیہ نکاح کیا تھا، 2 مہینے بعد اس نے عائشہ کو طلاق دے دی تھی، اور محلے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ پروفیسر خورشید کی بیٹی نے خفیہ نکاح کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی خاصی بدنامی ہوئی، اور اسی وجہ سے عائشہ سے کوئی بھی شخص شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ بات مشہور ہو چکی تھی۔ جہاں اس کی پہلی منگنی طے تھی، انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا، اور وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ اس کی عمر بڑھ رہی تھی۔ پھر تایا جان اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر کے دروازے پر آئے۔ پھر انہوں نے نظریں جھکا کر مجھے مبارکباد پیش دی اور کہنے لگے کہ سلمان، تو میرا بھتیجا ہے، مجھے تم پر فخر ہے، تو میرے بچوں سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہو، تمہیں میں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن میں تایا جان کی حقیقت سے واقف تھا۔ میں نے انکار کیا اور تایا جان سے یہی کہا کہ آپ کے لیے میرے دل میں اب بھی عزت ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، لیکن میں کسی صورت عائشہ سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ واپس چلے گئے۔ میرے شادی ایک لڑکی سے ہوئی جو کہ ڈاکٹر تھی۔ وہ اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کا نام روبینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا بھی عطا کیا۔ ہماری زندگی، ہمارا لائف سٹائل اب بدل چکا تھا، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے پروموشن ملی اور ایک سرکاری گھر اور ایک گاڑی بھی دی گئی، اور اس کے بعد 1 سال بعد میں 18ویں سکیل میں پروموٹ ہوا، اور اب میں ایک ضلع میں نہیں بلکہ ڈویژن کا سب سے بڑا آفیسر تھا۔ یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ممکن ہوا، ورنہ میں تو ایک ناکام اور نالائق تھا۔ باقی رہا تایا جان، تو وہ اپنے کیے پر بہت پچھتا رہے تھے۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا، جو میرے والدین کے ساتھ اس کا سلوک تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ درست نہیں تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، اور اب پچھتانے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔